अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असदुल्ला खान वज़ीर। इस वक्त आप देख रहे हैं BUTV प्रोग्राम है करना क्या है, और आज हम मौजूद हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है कम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग और इसके साथ साथ डिजिटल सिस्टम के हवाले से। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि पाकिस्तान में जो IT का सेक्टर है उसको किस तरह मज़ीद डिवेलप किया जा सकता है, और पाकिस्तान में जो डिफरेंट इंडस्ट्रियल हो गया, हेल्थ, एजुकेशन और जो दीगर सेक्टर्स हैं वहाँ पर किस तरह हम IT को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको भी इस बात का अंदाज़ा है कि दुनिया एक डिजिटलाइज्ड हो चुकी है और हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल बेतहाशा है, तो कुछ इसके फ़वाइद तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन साथ में नुकसानात भी है। वो एक शेर का मिसरा भी तो है कि है दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत। ख़ास तौर पर इस वक्त जो पूरी दुनिया में एक डिबेट चल रही है वो साइबर क्राइम्स के हवाले से चल रही है, और इसके साथ साथ जो प्राइवेसी हैकिंग है इसके हवाले से बात चल रही है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए यहाँ पर इंटरनेशनल और नेशनल स्पीकर्स भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। जो तालिब इल्म हैं उनसे बात करेंगे, और हम ये इसके लिए सोचेंगे कि इन तमाम IT सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए और जो साइबर क्राइम्स के अटैक्स हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने करना क्या है। सर, इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताइएगा कि इस कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद कराने के पीछे मकासद क्या है। जैसे कि जो IEEE इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ये C कोड के नाम से है, ठीक है। एंड वी हैव टेकन दिस इनिशिएटिव इन 2017, ठीक है। और मेन थीम इन 2017 वाज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। और हमारा बेसिक मकसद ये था कि बेसिकली जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है जी, तो जो लोग एक्सपर्ट्स हैं इंडस्ट्री से, जो लोग एक्सपर्ट्स हैं एकेडमिया के अंदर, बहुत सारे लोग एक्सपर्ट्स बैठे हैं, ठीक है जी, और जो रिसर्च बेस्ड काम कर रहे हैं, तो उस रिसर्च को प्रमोट किया जाए बेसिकली, ठीक है। और जो प्रॉब्लम्स हमारे इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं, तो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं बेसिकली, तो वो लोगों तक पहुँचाए जाएँ। और जो यहाँ पर जो फैकल्टी है और जो स्टूडेंट्स हैं और सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे और पेपर्स को देखेंगे इंशाल्लाह, तो ऑब्वियसली दे विल गेट द नॉलेज अबाउट इट। और इस साल का जो थीम है वो हमारा सिक्योर साइबर वर्ल्ड है। सर, दुनिया एक ग्लोबल डिजिटल हो चुकी है, तो सर इस हवाले से मुझे आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी को किस तरह मज़ीद हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ग्लोबली टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ रही है। R&D के ऊपर बहुत ज़्यादा बजट जो है ना वो फोकस किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली अब इस पिछले अरसे के अंदर टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा R&D भी हो रही है और फंडिंग भी हो रही है, ठीक है। लेकिन हमने बेसिकली ये देखना है कि ऑल ओवर द ग्लोब क्या थ्रेट्स हैं हमें, ठीक है, सिक्योर साइबर वर्ल्ड के हवाले से, और उनके सॉल्यूशंस क्या मौजूद हैं, ठीक है। और हमने ऑब्वियसली नेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान के अंदर, विद इन पाकिस्तान भी हमने उनके सॉल्यूशंस देखने कि क्या थ्रेट्स हैं हमें, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके, कम्युनिकेशन को यूज़ करके, कंप्यूटिंग डिजिटल सिस्टम्स को यूटिलाइज़ करके हम उनके सॉल्यूशंस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, और उन थ्रेट्स से जो है ना वो हम कैसे बन सकते हैं, नेशनल लेवल के ऊपर भी और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं वहाँ पर टेक्नोलॉजी को हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई थिंक पाकिस्तान के अंदर बहुत स्कोप है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सारी यूनिवर्सिटीज़ में हो रही है, और इसका जो इंडस्ट्रियल लिंकेज है जो यूनिवर्सिटीज़ के साथ है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आई थिंक जैसे ही अगर हम लोगों ने इंडस्ट्रियल लिंकेज को स्ट्रॉन्ग कर दिया तो दैट इज़ जब हमें पता लगेगा कि किस चीज़ पे फोकस करना है हम लोगों ने research के अंदर. I think that is what will improve the whole scenario of the industrial collaboration in Pakistan. सर आजकल कुछ थ्रेट्स भी है साइबर क्राइम के हवाले से, प्राइवेसी के हवाले से. दुनिया में आप देख लें जो डिजिटल नेटवर्किंग है वहाँ पर बहुत बात सुनने को मिलती है, हाँ जी प्राइवेसी को अभी ख़तरा है. तो कौन से ऐसे मेजर हम ले सकते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए? प्राइवेसी का मसला सिर्फ इधर नहीं है पाकिस्तान में, इट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड.
پرائیویسی کو ختم کرنے کے لیے میرا خیال ہے جو میجر چیزیں ہیں وہ یہی ہے کہ ہماری اویئرنیس ہونی چاہیے عوام کے اندر. عوام کو اویئر ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں اس طرح کے ہو سکتی ہیں. ہمیں خود پریکاشنز لینے چاہیے, لیکن گورنمنٹ لیول کے اوپر آئی تھنک گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی بہت ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے, جو سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ انسٹیٹیوٹس کے اندر فنڈنگ ہوئی ہے, گرانٹس ملے ہیں. تو لیٹس ہوپ کہ ود ان دا نیکسٹ ایئر اور سو ہمارا جو سسٹم ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا کہ وی ول بی ایزیلی ایبل ٹو ڈو ڈیجیٹل بینکنگ اینڈ ایوری تھنگ ایز دا ریسٹ آف دا ورلڈ از ڈوئنگ ان پاکستان سیکیورلی. آپ فیوچر میں پاکستان کو ڈیجیٹلائز ہوتا دیکھ سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی آئی تھنک پاکستان جو ہے بالکل ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہا ہے, اینڈ اٹس گاٹ اے لاٹ آف اسکوپ ٹو گیٹ ڈیجیٹائزڈ ان دا نیئر فیوچر. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیے گا ایز اے اسٹوڈنٹس اس کانفرنس سے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ اس کانفرنس سے بیسیکلی جو ابھی جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں جو ریسرچ کی طرف جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے. ایک پلیٹ فارم ان اے سینس کہ انہیں اب کسی اور ریسرچ پیپر کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ان کے پاس ایک آلریڈی آ گیا ان کے سامنے ایک چیز, صرف جانا اٹینڈ کرنا ہے. کیونکہ جو اور فار ایگزامپل جو فائنل ایئر پروجیکٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں انہیں بہت ہیلپ ہوگی. اچھا, آپ چونکہ آئی ٹی سے کے اسٹوڈنٹس ہیں تو کیا نئی چیز آنے والی ہے دنیا میں آئی ٹی کے حوالے سے؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور آگمنٹڈ ریالٹی جو ہے یہ بہت ہے, اور آگے کا جو بھی فیوچر ہے وہ اسی کے اوپر ہے. سائبر کرائم کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی بہت خطرہ ہے دنیا میں, بہت سارے ملک سے ایک دوسرے کے اوپر الزام بھی لگا رہے ہیں کہ انہوں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے الیکشن وغیرہ بھی ہیک وغیرہ کیے ہیں, اس کی چینجز کیے ہیں اس میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سائبر کرائم کو اور جو پرائیویسی کے خطرات ہے اس کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں, سائبر کرائم کو بہت سے طریقوں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ہمارے اپنے ادارے کام کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر بھی ایسا ہو رہا ہے کہ جتنی بھی یہ سائٹ ہیکس کر رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے انہیں پراپر اپنا سیٹ اپ کریٹ کرتے ہیں. جیسے ہر ایک وائرس سے پہلے اس کا اینٹی ڈوٹ آ جاتا ہوتا ہے, اسی طرح یہ سائبر کرائم کا بھی ایک وائرس ہے جس کا اینٹی ڈوٹ موجود ہے اور پراپر اس کے اوپر ورک ہو رہا ہے. اور انہی کانفرنسز کی وجہ سے کافی زیادہ عوام کو اس چیز کا بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کیسے اسے کنٹرول کیا جائے. اچھا, طالب علم کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آئی ٹی کو جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس میں, جو تعلیمی سیکٹر ہے اس میں, یا جو ڈیفرنٹ سیکٹرز ہیں, کس طرح ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ لیبز اور ریسرچ کو زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کامن کیا جائے اسٹوڈنٹس کے اندر, کیونکہ اسی کی وجہ سے نا ایک جو انٹرسٹ ہے, جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ ڈیولپ ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی دیکھیں, آپ کے پاس لیب ہونی چاہیے اور پراپر اس کا آپ کے پاس جو اپریٹسز کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, وہ ہوں گی تو آپ کو زیادہ اس چیز کے بارے میں کلیریفیکیشن ہوگی اور آپ کا مزید سکلز امپروو ہوں گے اس چیز سے. اچھا, یہ بھی بتائیے گا مجھے کہ آپ کو وہ تمام ریسورسز مل رہی ہے آئی ٹی کے حوالے سے تاکہ آپ زیادہ اس میں ایک بہتر طریقے سے کام کریں؟ جی, جیسا کہ بیریہ یونیورسٹی میں آئی ٹی کے اوپر کافی زیادہ کام ہو چکا ہے آلریڈی, بھی ابھی بھی آن گوئنگ ہے. تو آئی ٹی کے اوپر انہوں نے ہر چیز, اپنی لیب بھی ایڈوانس کی ہوئی ہے, انہوں نے اپنے سافٹ ویئر ایڈوانس کیا ہے تاکہ اسکل ایڈوانس ہو سکے اسٹوڈنٹس کی اور وہ بیٹر اپنے آپ کو سیل کر سکیں مارکیٹ میں. طالب علم کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آئی ٹی کو کس طرح مزید ڈیولپ کیا جا سکتا ہے اور ان کو مختلف سیکٹرز میں امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, جیسے دیکھیں نا, اب جو ہے انٹرنیٹ جب سے ہے تو ہمارے جو پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے, اور پاکستان میں بھی اگر ہم دیکھیں, جیسے میں اپنے سیالکوٹ ہے جو میرا جو گاؤں ہے, تو وہاں بھی انٹرنیٹ مطلب آ چکا ہے, رورل ایریاز میں انٹرنیٹ آ چکا ہے. اور انٹرنیٹ کا یہ ہے کہ اگر اس کو جتنا مزید بڑھائیں گے, ہمیں ایجوکیشن جو ہے وہ ہمیں فری ملتی ہے اس کے تھرو, انٹرنیٹ کے تھرو. تو اور دوسرا آپ نے کیا کوشچن پوچھا تھا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں کس طرح مزید اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان میں مزید اس طرح ڈیولپ کیا جا سکتا ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ نا ڈگریز جو ہیں آئی ٹی کی, کمپیوٹر انجینئرنگ کی, کمپیوٹر سائنس کی, الیکٹریکل انجینئرنگ کی, یہ زیادہ یونیورسٹیز اس کو آفر کریں اسٹوڈنٹس کو. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے مطلب زیادہ تر لوگ اتنا مطلب افورڈ نہیں کر سکتے, تو اسکالرشپ زیادہ بڑھائیں, مزید بڑھائیں. اور تیسرا یہ کہ اسٹوڈنٹس کو مطلب اویئرنیس اس کی دیں. جب ایف ایس سی اسٹوڈنٹ کرتا ہے تو اس کو اتنا چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں جانا ہے, کس ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں, تو اس میں وہ اپنا ٹائم بھی کافی ضائع کر دیتا ہے, سال وغیرہ ضائع کر دیتا ہے, 2-3 سال. تو اویئرنیس اس کی ہو, ان ڈگریز کی ہو جو ہے, ان سے انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ڈگریز ہیں, تو اس طرح. اچھا, کبھی آپ نے
اپنی زندگی میں، چونکہ آپ بھی امید ہے کہ فیس بک وغیرہ اور جو سوشل ایپس ہیں وہ یوز کرتے ہوں گے، کبھی اپنے پرائیویسی کہ آپ کو فیل کیا کہ آپ کی پرائیویسی کو کہیں سے ہیک کیا جا رہا ہو یا اس طرح کوئی خطرہ آپ نے فیل کیا ہے؟ تو شروع میں یہ ہوا تھا کہ میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا کہ جب میں نے مطلب نا فیس بک بنائی تھی 2011 میں بنائی تھی، تو میرا مطلب نا میرے نام کا ایک فیک اکاؤنٹ بنایا گیا تھا، تو اس میں مطلب نا عجیب سی مطلب باتیں وغیرہ ایک قسم کا ہوتا ہے نا فن وغیرہ، تو بعد میں پتہ چلا میرا اپنا ہی دوست تھا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا مطلب اس طرح لوگ کرتے ہیں، آپ کا مطلب نا شروع میں ہوتا تھا لیکن اب یہ لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں، اب لوگ مطلب نا یوز کرتے ہیں فیس بک کو، انسٹاگرام کو، مطلب اپنے اس کے ایجوکیشنل پرپز یا دوسرے پرپز کے لیے۔ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا فیس بک تھی، ہر بندہ آپ کا فرینڈ ہوتا تھا اور ہر بندے کو آپ ریکویسٹ سینڈ کرتے تھے۔ اب یہ ہے کہ لوگ اپنے مطلب کنیکٹڈ رہتے ہیں جو اپنے فرینڈز ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اور فیس بک میں بھی اگر پرائیویسی کی کافی زیادہ ہے کہ مطلب آپ کو اگر اپنے فرینڈز اگر آپ نے اس کو ہائڈ کرنے ہیں تو اس کے بھی آپشنز ہیں۔ دوسرے یہ کہ جس طرح آپ اپنا اکاؤنٹ چاہتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں آپ پوسٹ دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو یا کیا کیا نہیں دکھانا چاہتے، کیا اپنے جو کلوز فرینڈز ہیں ان کو دکھانا چاہتے ہیں، تو یہ ساری فیسلٹیز آ چکی ہیں ان میں۔ اچھا، چونکہ آپ نے یہ کانفرنس آرگنائز بھی کی ہے، کیا کہیں گے کہ طالب علم کو اس کانفرنس سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو جو کانفرنس تھی اس کا جو تھیم ہے کافی یونیک ہے، وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، سیکیور سائبر ورلڈ ہے۔ تو اس سے آج کل آپ جتنے بھی گیجٹس یوز کر رہے ہیں ان کی ہر ایک انفارمیشن، ان کی ہر ایک ڈیٹیل آپ اس کانفرنس کے تھرو آپ کو مل سکتی ہے۔ ایکسپرٹس ہیں، بہت اچھے پیپرز آئے ہیں، اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ 7th اور 8th سیمسٹر کے بچوں نے پیپرز خود لکھے ہیں اور ان کے پیپرز یہاں پر ایکسیپٹ ہوئے ہیں۔ سو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا سائبر ورلڈ کے، کیسے سیکیور اس کو کیسے کرنا ہے، ہر چیز کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ اچھا، آپ نے سائبر ورلڈ کی بات کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے طریقہ کار کو ہم اپنا کر سائبر جو کرائمز ہیں اس کو کم کر سکتے ہیں، اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو چیز آتی ہے کہ سائبر ورلڈ میں جو سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ہے ہیکنگ کا، اور ہیکنگ کا پرابلم اس لیے ہے کہ جو ایتھکس ہے نا ہیکنگ کے، ایتھیکل ہیکنگ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، وہ ہر بندے کو نہیں پتہ۔ اب وہ یہ ہے کہ جس کا جو دل کیا ہے، اس نے کسی کی پرائیویسی انویڈ کی ہے، کچھ بھی کی ہے، فرسٹلی وی نیڈ ٹو سے کہ ہاں ایک جو پرائیویسی فیکٹر ہے، جو ایک دوسرے کی اسپیس ہے، جو کاپی رائٹس ہیں، ان چیزوں کو ہمیں رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، کہ ان چیزوں کی ایک جو اونرشپ ہے اس کو رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، کہ ہاں یار یہ کام اس بندے نے کیا ہے تو یہ کام اسی کا رہنا چاہیے۔ اس نے، آپ کو نہیں پتہ کہ وہ اس کام کے اوپر 6 مہینے لگائے ہیں، 6 سال لگائے ہیں، آپ نے تو 6 منٹ کے اندر اس کو ہیک کر کے اس کا سارا کام برباد کر دیا۔ اچھا، صبح پریزیڈنٹ صاحب نے یہ بات بھی کی کہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پہلے لکھتے تھے، کی بورڈ آ گئی، اب نئی کیا ایسی چیز آنے والی ہے کہ اس جو ٹائپنگ وغیرہ جو کمیونیکیشن کا جو ایک ذریعہ ہے اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ انہوں نے ہی بولا تھا، جو پریزیڈنٹ ہمارے، انہوں نے یہ چیز بولی تھی کہ اب جو ہے وائس ریکگنیشن سسٹمز آ رہے ہیں۔ پہلے تھے کہ ہم لوگ کمیونیکیشن کرتے تھے تھرو ساؤنڈ، ٹھیک ہے، اب ہم لوگ کمیونیکیشن، اس کے بعد ہم نے کمیونیکیشن لکھ کے کرنا شروع کی، اس کے بعد ٹائپ رائٹرز آئے، کی بورڈز آئے، ان ساروں پہ جو ہے نا ہماری کمیونیکیشن ہوئی۔ اب جو ہم لوگ بولیں گے ڈیوائس وہ سنیں گے، آٹومیٹیکلی اس کو جو ہے وہ انٹرپریٹ کر کے کسی بھی لینگویج میں، کوئی بھی لینگویج ہو سکتی ہے، اس کے اندر انٹرپریٹ کر کے آپ کو جو ریلیٹیو جو سرچز ہیں اس کی وہ آپ کو دے گی۔ اچھا، ویسے آپ کے موبائل میں ہوگا وہ ایپ جو گوگل وائس ریکگنیشن کا ایپ ہے، کبھی آپ نے اس کے ذریعے کسی سے بات کی ہے؟ بالکل، میں نے جو سرچز ہیں میں نے وہ کی ہیں۔ آپ میک بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں جو سری کی انہوں نے دی ہوئی ہے، آپ اس کو کچھ بھی کہیں گے، آپ اس کو وہ اسی کنٹیکسٹ میں آپ کو سرچ کر کے دے گی۔ یہ بات صرف یہاں تک نہیں ہے، یہ بات ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہے کہ آپ جو تھنکنگ پاور جو ہیومنس کے پاس ہے اس کے قریب ترین آپ مشین لرننگ کروا کے ڈفرینٹ چیزوں کا آپ ان کو بھی آگے لے کے آئیں۔ جو مین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ وائس ریکگنیشن سسٹم انٹروڈیوس تو ہو گیا، لیکن ابھی تک اس کے اندر کچھ فلاز ہیں جو دھیرے دھیرے جو کلیئر ہو جائیں گے آگے جا کے۔ بالکل۔ اچھا، بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو روبوٹس وغیرہ آئیں گے تو جو ورکنگ لیبرز ہیں وہ ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا، کیونکہ ان کی جگہ یہ روبوٹس لے لیں گے۔ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہر جب ٹیکنالوجی آتی ہے کچھ نہ کچھ ڈرا بیکس ہوتے ہیں اس کے، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ایک ایسا میکنزم بنانا ہے، ایسی فیکٹریز کے اندر ایسا میکنزم بنانا ہے کہ ان کی جو جاب سیکیورٹی ہے وہ میکسیمم لوگوں تک ہو سکے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کسی کو ملے، لیکن میکسیمم لوگوں تک ان کی جو جاب سیکیورٹی ہے وہ ہو سکے۔ وہ اس طرح ہو سکے کہ جو
جو روبوٹس ہیں ان کو بھی آپریٹ کرنے کے لیے انسٹرکشنز تو آپ نے دینی ہیں, انیشیل انسٹرکشنز آپ نے دینی ہیں, اس کے بعد ان کا کام سارا شروع ہوتا ہے. آپ آٹو روبوٹ جو فیکٹریز ہیں جو کارز کرتے ہیں, مینوفیکچر کرتے ہیں, ہیومن پریسیجن کو آپ روبوٹ کے اوپر کبھی بھی جو ہے نا وہ نہیں چھوڑ سکتے. کارز کے جو ایئر بیگ سسٹم ہوتا ہے جو ڈفرینٹ گاڑیوں کے اندر, وہ کبھی بھی آپ کو روبوٹ لگاتا ہوا نہیں دکھائی دے گا, وہ ہمیشہ انسان لگائے گا. سو اس طرح کی چیزیں ہم لوگ کچھ ڈیفائن کر سکتے ہیں پیرامیٹرز کہ ہاں یار یہ ہمیں اتنی جابس کی ضرورت ہے, اتنی جاب سیکیورٹی ہے. جو ایکسپرٹس ہیں آپ ان کو آن پینل لیں, اس کے اوپر ڈسکشن کریں. ڈرا بیکس ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے اکانومی کو بوسٹ کرنا ہے, ہم نے وہ والے فیکٹرز بھی دیکھنے ہیں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس آلویز اباؤٹ دا گریٹر گڈ. اچھا, آپ دونوں سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوں گے؟ ہاں جی بالکل. کبھی کسی دوست کی آئی ڈی ہیک کرنے کا آپ نے سوچا ہے یا کبھی ٹرائی کیا؟ نہیں, ٹرائی تو نہیں کیا کبھی, میں کبھی سوچا ہے. آپ نے؟ بالکل, میں نے سوچا تو بہت ہے مگر کبھی میرے سے ہیک ہوئی نہیں ہے. ایک دو دفعہ ٹرائی کیا ہے, کچھ لنکس وغیرہ ہیں جن سے ہو جاتی ہے, وہ میں بتانا نہیں چاہ رہا. ہیکنگ کی بات کی آپ نے, کون سے ایسے میئرز ہم لے سکتے ہیں تاکہ جو سائبر کرائم ہے یا اس طرح کے جو دیگر پرائیویسی کے متعلق جو خطرات ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے؟ فائر وال جو ہے اس کو اسٹرانگ کر کے جو ہے آپ اپنی یہ جو آپ کی چیزیں ہیں ان کو مطلب سائبر کرائم کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور اسے پھیلنے سے روک سکتے ہیں. فائر وال کو جو ہے جتنا مضبوط کیا جائے اتنا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, فائر وال کو مضبوط کر کے ہم جو سائبر اور جو پرائیویسی کے متعلق خطرات اس کو کم کر سکتے ہیں. اچھا, بینگ اے اسٹوڈنٹ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آئی ٹی کو کس طرح ہم مزید ڈیولپ کر سکتے ہیں اور مختلف سیکٹرز میں جو آئی ٹیز کے ڈیفنس چیزیں ہیں اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ سر, آئی ٹیز کے پہلے تو جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہماری یونیورسٹیز ہیں ان میں ڈیولپمنٹ لانے کی ضرورت ہے. مطلب کہ جس طرح بھی یہ کانفرنس ہو رہی ہے یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ اس سے ہم زیادہ تر ریسرچرز ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں. پاکستان سے اس دفعہ بھی اس کانفرنس میں بہت سارے جو پیپرز آئے ہیں, انٹرنیشنلی بھی آئے ہیں, تو یہ آپس میں مرج ہو کے جو سلیکٹ ہوئے بیسٹ ہیں. اس طرح کی ہمیں بہت ساری کانفرنسز کروانی ہے اور اسی طرح سے جو ہے ہم اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے اس انسٹیٹیوشن میں رہتے ہوئے یا باقی بھی آپ کے دوست ہوں گے کسی دوسری یونیورسٹیز میں, آپ طالب علموں کو کون سے ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے آئی ٹی کے حوالے سے, اور کون سی ایسی فیسلٹیز آپ کو نہیں مل رہی جو آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ ریسورسز اور یہ جو فیسلٹیز ہیں ہمارے پاس ہمیں ملنی چاہیے تاکہ ہم مزید آئی ٹی کو ڈیولپ کر سکیں؟ سر, جیسے دیکھیے اب ڈسٹ میں ہواوے کا ہے اور بیریا میں اس طرح جو فی الحال ہے آئی ٹی کا کوئی مین ڈپارٹمنٹ اس طرح کا ڈیولپ علیحدہ سے نہیں کیا گیا کہ ہم جہاں جا کے ہم اس کو پریکٹس کر سکیں, پریکٹیکل ورک جو ہے ہم کر سکیں. تو یہ اگر ہو جائے تو بیسٹ ہو جائے گا. آپ کیا کہیں گے, انہوں نے کہا پریکٹیکل ورک ہو جائے تو بیسٹ ہو جائے گا؟ آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو اوور آل ابھی باہر دنیا میں سب کو جو مطلب یوں کہہ رہے ہیں نئی ٹیکنالوجیز اور نئی جو ٹرینڈز آ رہے ہیں وہ یہاں پہ اس طرح فالو نہیں کیے جاتے. مطلب کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو وہی پرانی چیزیں بار بار وہی ریپیٹ کی جاتی ہیں جو ہم کورسز میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسٹوڈنٹ جتنا لیٹسٹ کورسز سے سیکھے گا, اگر وہی کورسز یہاں پہ بھی پڑھائے جائیں, وہ چیزیں امپلیمنٹ کی جائیں, جتنا اسٹوڈنٹ یہاں پہ سیکھے گا اتنا زیادہ وہ اسے پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا یہ ماننا ہے کہ جو کورسز ہیں اس کو مزید اپ ٹو ڈیٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں نئی چیزیں سیکھنے کو ملے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. السلام علیکم, سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا مجھے. وعلیکم السلام, ماریہ قاضی. آپ کا؟ مروہ عباسی. اچھا ماریہ, مجھے یہ بتائیے گا, کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی آئی ڈی کو کسی نے ہیک کیا ہو یا آپ نے کسی دوست کے ساتھ شرارت کی ہو کہ اس کی آئی ڈی کو ہیک کر لیں؟ کچھ سال پہلے ہوا تھا, میرا فیس بک کا اکاؤنٹ ہیک ہوا تھا اور وہ ایک بندی کو آئی ڈی اکاؤنٹ ہیک ہوا تھا. اس کا مجھے میسیج آیا جس نے ہیک کیا تھا کہ یہ والا لنک کھولو اور ادھر اپنے فیس بک کا پاسورڈ ڈالو. تو میں نے وہ کیا تھا, اس کی وجہ سے میرا اکاؤنٹ پورا ہیک ہو گیا تھا اور میں نے اپنی کافی پرسنل انفارمیشن بھی اس میں ڈالی ہوئی تھی, جس کی وجہ سے کافی زیادہ مسئلہ بن گیا تھا. میں نے اس کو واپس لے لیا تھا ایک اور ہیکر کے تھرو. آپ بتائیے, آپ کے ساتھ کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے؟ میرا ہیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی, میری فرینڈ کا آلریڈی ہیک ہوا تھا. تو ان جو ہیکر تھا انہوں نے مجھے میسیج کیا تھا کہ ہم آپ کو ایک گروپ میں ایڈ کر رہے ہیں, تو جو ای میل ہے نا وہ بتاؤ. میں نے ای میل بتا دیا. انہوں نے کہا کہ آپ کو کوڈز آ رہے ہیں تو آپ ہمیں کوڈز بتاؤ. میں نے انہیں کوڈ بھی بتائے. تو وہ ہیک ہونے کے پروسیجر میں ہی تھا کہ پھر مجھے یاد آیا کہ یہ ہیکنگ کا پروسیجر ہے, تو پھر میں نے نہیں بھیجا تھا. اور اچھا, آپ کیا سمجھتی ہے کہ چونکہ آپ بھی سوشل میڈیا کے تمام ایپس یوز کرتے ہوں گے,
کس طرح جو پرائیویسی ہے اس کو کنٹرول میں کیا جا سکتا ہے اور جو لوگوں سے اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے؟ پہلے تو اپنی زیادہ پرسنل انفارمیشن ڈالنی ہی نہیں چاہیے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا، اکثر لوگ کافی کچھ کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے. اس کے علاوہ اس طرح سے پریونٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو اس طرح کا کوئی بھی میسیج آئے جو آپ کے اکاؤنٹ کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن لے رہا ہو، تو جب تک آپ اس بندے سے خود کنفرم نہ کر لو اس کے کانٹیکٹ نمبر کے تھرو یا کسی بھی طریقے سے، تب تک اس کو اندر کچھ بھی اپنا انفارمیشن نہ دو اور اپنا دماغ کھلا رکھو. جیسے انہوں نے کہا کہ ایک تو ہمیں انفارمیشن نہیں اپنی فل ڈالنی چاہیے کسی بھی سوشل ایپ پہ. اچھا مجھے آپ یہ بتائیے گا، کیونکہ ایک جو دنیا ہے وہ اس وقت ڈیجیٹلائزڈ ہو چکی ہے، ہر جگہ کمپیوٹر کا بے تحاشا استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر باہر کے فورن جو کنٹریز ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں ہم آئی ٹی کو مزید کس طرح ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ تھوڑی پرائیویسی زیادہ ہونی چاہیے، مطلب کیونکہ آج کل جو آئی ٹی میں ماسٹرز وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہیکنگ کرنا آتا ہے. تو آگے اگر ان سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ ہیکنگ کیسے کرتے ہیں، تو وہ دوستی میں بتا دیتے ہیں کہ یہ اس طرح ہیک کیا جاتا ہے. تو اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے کہ آپ مطلب اتنی جو آپ کو انفارمیشن دی جا رہی ہے تو آپ اس کا خیال رکھو اور پرائیویسی اس طرح انویٹ نہیں کرنی چاہیے. اچھا چونکہ آپ نے کانفرنس اٹینڈ بھی کی ہوگی اور کر بھی رہے ہیں، جو یہ بتائیے گا کہ دنیا میں آئی ٹی کے فیلڈ میں کیا نیا آنے والا ہے؟ آج کل زیادہ تر اے آئی کی فیلڈ چل رہی ہے، مشین لرننگ وغیرہ، تو وہ ہی چانسز ہیں کہ اسی کے نیا آئے گا. ٹھیک، اور بیسیکلی جو ہے کہ الگوریتھمس وغیرہ بن رہے ہیں کہ اگر یہ رن کیے جائیں کہ چیزیں خود سیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اور انہیں وہ خود کیا. یہ بیسیکلی مشین لرننگ کا ایکسپیکٹ ہے، تو آج کل زیادہ کام اسی پہ ہو رہا ہے. اور ساتھ میں بگ ڈیٹا ہے جس پہ کہ ڈیٹا کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، ڈیٹا جنرائز، ان پہ انالیسس کرنا وغیرہ، جس پہ آج پاکستان میں تو ٹیرا ڈیٹا بیسیکلی کام کر رہی ہے، تو وہ بیسیکلی ہے. اچھا پاکستان میں ہم جو آئی ٹی میں ڈفرینٹ چیزیں ہیں اس کو کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، مزید آئی ٹی کو جو ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ یار اس کا یہ ہے کہ ہمیں ہماری جو فیلڈز ہیں نا، جاب مارکیٹ میں بہت کم ہے. ہاں، ہمیں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریونیو، وہ پیمنٹس پے وغیرہ دینی چاہیے تاکہ وہ لوگ باہر نہ جائیں، کیونکہ زیادہ تر یہاں پہ بیچلرس کی ڈگری کرتے ہیں اور وہ باہر چلے جاتے ہیں. لیکن انہیں چاہیے کہ وہ لوگ کام پاکستان میں ہی رہ کے کریں تاکہ پاکستان کو اس سے ریونیو جنریٹ ہو اور انکم جنریٹ ہو، جس سے فائدہ ہو سکتا ہے. اچھا سر، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ اس کانفرنس کو منعقد کرنے کا مقصد کیا ہے، اور جو طالب علم ہیں آئی ٹی کے فیلڈ سے یا کمپیوٹر سائنس کے فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس سے کیا اچیو کر سکتے ہیں؟ بیسیکلی یہ جو اس دفعہ کا ٹاپک ہے وہ ہے سائبر سیکیورٹی. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سائبر پوری دنیا جو ہے وہ سائبر سیکیورٹی کی طرف کافی زیادہ کام ہو رہا ہے دنیا میں. تو جو ہمارے ریسرچرز ہیں ان کے لیے ایک نئی جو ہے وہ ان کو ہم اویئرنیس کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ اس فیلڈ کے لیے سوچیں، خاص طور پہ سی ایس، آئی ٹی اور سافٹ ویئر کے جو لوگ ہیں وہ اس طرف زیادہ ہیں، کیونکہ آگے ساری دنیا ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، ہماری جتنی بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں اور جتنی ہماری یہ چیزیں ہیں آن لائن، ٹھیک ہے، ہر چیز ڈپینڈ کر رہی ہے آپ کی سائبر پہ. تو سائبر سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ہے، ورنہ تو ٹریلینز آف ڈالر کا ہر روزانہ جو ہے، جس طرح پریزیڈنٹ صاحب نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا تھا، ٹریلینز آف ڈالر کا ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، وہ اگر ان میں پرابلم آ جائے تو آپ کا سارا نظام رک جائے گا. سیم اسی طرح آپ کے جو ایئر ٹریولنگ ہے اس میں مسئلہ آ جائے گا، باہر ساری آپ کی ٹکٹنگ وغیرہ آن لائن ہوتی ہے، وہ سارا کام خراب ہو جائے گا اگر آپ کا کوئی سسٹم ہیک ہو جاتا ہے. اچھا سر، جو اسٹوڈنٹس ہیں آئی ٹی سے بلانگ کرتے ہیں یا کمپیوٹر سائنس سے، ان کی ریسرچ کے لیے کون سی ایسی ریسورسز ہیں یا فیسلٹیز ہیں تاکہ ہم ان کو پرووائڈ کریں، تاکہ ان کی وجہ سے جو آئی ٹی ہے پاکستان میں وہ مزید ڈیولپ ہو جائے؟ بیسیکلی یہ کہ ہمارے جو کورسز ہیں وہ ان لائن ہونے چاہیے، نئی جو ریسرچز ہو رہی ہیں اگر وہ ان کے ساتھ ان لائن ہیں تو پھر ہم انڈسٹری کو اور جو نئے چیلنجز ہیں بیسیکلی ان کو وہ ہوں گے. تو ابھی جتنے ہمارا اب آج کل چل رہا ہے آئی سی ٹی R&D کے پروجیکٹس آ رہے ہیں، ابھی HEC کا ایک بڑا اچھا پروجیکٹ آیا ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس طرح کے پروجیکٹ آئیں گے اور انڈسٹری اور اکیڈیمیا کا جتنا اچھا لنکیجز ہوگا اس کے حساب سے بیسیکلی یہ آپ کی آئی ٹی ہو، سی ایس سافٹ ویئر ہو، یہ جو بھی انجینئرنگ ہے وہ آپ کی انشاءاللہ بہتر ہوگی زیادہ. اچھا، اس کانفرنس میں سائبر ورلڈ کی آپ نے بات کی. ایک اور بات آج کل ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ جی سائبر کرائم کا بہت زیادہ ایشو ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سائبر کرائم کو کس طرح پریونٹ کیا جا سکتا ہے، کس طرح ریڈیوس کیا جا سکتا ہے؟
बेसिकली जितनी एडवांसमेंट आपकी साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में होगी उस तरह ही आप साइबर क्राइम्स को कर सकते हैं। साइबर क्राइम है क्या? सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। साइबर क्राइम बेसिकली वो है कि कोई आपका अनएथिकल आपकी कोई अनएथिकल जो आपकी वो हो रही है, आपका कोई ऑनलाइन आपका अकाउंट हैक कर लेता है या आपके ट्रांजैक्शंस कर लेता है आपकी इजाज़त के बगैर, या आपका जो ATM और आपका क्रेडिट कार्ड है उसकी इन्फॉर्मेशन चोरी कर लेता है और उसकी मदद से कुछ आपको नुकसान पहुंच जाता है, ये साइबर क्राइम है। तो ये इसके लिए आपको मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है, जिस तरह हमारा इस दफ़ा का टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी। इसके अंदर जितनी एडवांसमेंट होगी उतने आप सेफ़ एंड सिक्योर हो जाएंगे। जी, इस वक्त मेरे साथ एक प्रेजेंटर मौजूद हैं जो कि आप फैसलाबाद से गालिबन तशरीफ़ लाए हैं। सर, सबसे पहले बताइएगा कि आपने क्या प्रेजेंट किया है? मैंने प्रेजेंट किया है कि जैसे आपको पता है कि हमारे मुल्क में पिछले 15-20 सालों से जंगलात को बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ में आ गया जो कि क्लाइमेट का शिकार हो गया, क्लाइमेट चेंज का शिकार हो गया। इस वजह से मैं उस नज़रिए को लेकर हाज़िर हुआ हूँ और हमने दोस्तों ने मिलकर इस पर रिसर्च किया है कि इस जो डिफॉरेस्टेशन को इसको किस तरह कम किया जा सकता है। पहले उसको एनालाइज़ किया है कि हमने जो है वो किस तरह से जंगलात को काटा गया। पिछले 15-20 सालों में हमारा जो है तकरीबन नरान कगान वाली साइड पे तकरीबन 3 गुना रकबा कम हो गया जंगलात का। तो इसका सोल्यूशन हमने निकाला है, इसको रोकने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए। और आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी इस बारे में बहुत सारे जो है वो नज़रियात पेश किया। तो हम उन्हीं को जो है वो एक सिलसिले को आगे लेकर चलना चाह रहे हैं ताकि इस मसले से हल मुमकिन हो सके। सर, जंगलात का और IT का आपस में किस तरह ताल्लुक लिंकेज जोड़ेंगे? जंगलात को देखें, आज से 15-20 साल पहले जंगलात का जो है नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत सारे जंगलात थे। इसको IT से इस तरह से जोड़ा गया कि हम जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होती हैं उनके थ्रू इमेजेस कैप्चर किए जाते हैं ताकि पता लग सके कि जो है वो कितने जो है जंगलात काटे जा रहे हैं। अब ये सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू पता होता है, तो इस वजह से जो है वो इसको IT को डिफॉरेस्टेशन को आपस में कनेक्ट किया गया। सैटेलाइट इसमें 2-3 एनालिसिस होते हैं जिसके थ्रू इसको मेजर किया जाता है। आप ज़ाती तौर पर कौन से ऐसे सॉल्यूशंस पेश करेंगे जो डिफॉरेस्टेशन है उसको कम किया जा सके? पहले बात तो ज़ाहिर बात है कि गवर्नमेंट को जो है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस रखने चाहिए। जो माफिया बैठा हुआ है और पूरा जो है ये गवर्नमेंट के जो अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो भी इसमें कुछ मुलव्वस होते हैं, उनको पता होता है सारा, लेकिन वो भी जो है चूँकि एक बहुत ज़्यादा जंगलाती कटाई से पैसा जो है वो हासिल होता है, तो इस वजह से जो है वो ख़ुद भी आपस में मिले होते हैं, उनके साथ मिले होते हैं। और दूसरी नंबर पे आपको पता है कि हमारी जो है वो वाइल्ड लाइफ वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिग्रेड हो गया है। इसलिए मैं जो है वो चाहता हूँ, या हमारी पूरी टीम जो है इसमें कोशिश कर रही है कि इसको इस पे जो नज़रिया या इस पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से बने हुए हैं कम से कम उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। बहुत अच्छा टॉपिक है और हमें उम्मीद है कि जो जंगलात की अहमियत है उसको हम पहचानें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं क्लाइमेट चेंज वगैरह में। तो बहुत अच्छा टॉपिक आपने चूज़ किया है और उम्मीद है कि आप इसी तरह मज़ीद जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं जो कौम के लिए साजगार हों उस पर काम करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। जी, इस वक्त मेरे साथ डीन इंजीनियरिंग साइंसेस के मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया BUTV को टाइम देने के लिए। सर, इस कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद करने का मकसद क्या है और आप क्या समझते हैं कि जो IT से या कंप्यूटर साइंस से जो तालिब इल्म ताल्लुक़ रखते हैं क्या नया सीख सकते हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि जो बहरिया यूनिवर्सिटी में लोग इन पर्टिकुलर और मुल्क के अंदर जो लोग इन जनरल इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग के डोमेन्स में काम कर रहे हैं उनको एक रिसर्च अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। इसके अंदर इंटरनेशनल और नेशनल स्पीकर्स भी आए हुए हैं ताकि कोलैबोरेशन का एनवायरनमेंट हो सके। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने इंडस्ट्री जो मेन इंडस्ट्री है हमारी इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग के, वो हमारे पार्टनर्स भी हैं, स्पॉन्सर्स भी हैं और उसके अलावा वो शिरकत भी कर रहे हैं और अपनी टॉक्स भी दे रहे हैं। तो इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज बहुत ज़रूरी है रिसर्च को आगे लेकर जाने के लिए। तो इस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ही यही है। और अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये चाहते हैं कि बहरिया यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेस के हवाले से भी बहुत अच्छी तरह से जानी पहचानी जाए। अच्छा सर, आपने बात की कि जो इंडस्ट्रियल जोन है वहाँ पर IT को इम्प्लीमेंट किया जा सके। आप क्या समझते हैं कि IT सेक्टर्स को पाकिस्तान में किस तरह मज़ीद डेवलप किया जा सकता है? देखें, जो इस वक्त पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर की अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है और हमारे पास IT प्रोफेशनल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है कि बच्चे जो हमारे हैं या हमारे पास जो रिसर्चर्स हैं उनको इक्विप किया जाए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ और फिर उनको देखा जाए कि इंटरनेशनल वो कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो जब हम ये वाले अगर इक़दाम हम कर लेंगे, स्पेशली कॉन्फ्रेंस के हवाले से अगर ये मौका मिलेगा लोगों को ये काम करने का, तो फ्यूचर मैं देखता हूँ कि बहुत ब्राइट है IT के हवाले से। सर, चूँकि आपका ताल्लुक़ इंजीनियरिंग सेक्टर से,
جو زیادہ تر ہمیں پاکستان میں ایک بات ہی جو اب افواہ یہ پھیل گئی ہے کہ جی جو انجینئرنگ کر رہے ہیں ان کے لیے جابز نہیں ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ انجینئرنگ کی جو نمبر آف جابز ہیں وہ تو شاید کم نہیں ہوئی، لیکن نمبر آف گریجویٹس جتنے زیادہ بڑھے ہیں اس حوالے سے جابز اتنی کریٹ نہیں ہو سکی، اور جاب کریشن کا تعلق جو ہے وہ اوور آل نیشنل اکانومی کے ساتھ بھی ہے، لیکن آئی ٹی اور انجینئرنگ ڈسپلنس اب بہت قریب آ گئے ہیں اور اس وجہ سے بے شمار اپرچونیٹیز انٹرنیشنل لیول پر بھی اویلیبل ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگوں کو ان ٹولز ٹیکنیکس کے ساتھ اکوپ کر سکیں تو وہ نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی اچھے طریقے سے کام کر سکیں گے۔ جابز کی کمی ضرور ہے لیکن کسی ایک ڈومین کے اندر پرٹیکولر نہیں ہے۔ اچھا سر، چونکہ کافی ملکوں کے درمیان الزامات بھی لگا رہے ہیں کہ آئی ٹی کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے کے جو الیکشنز ہیں ان کو چینج کیا ہے، سائبر کرائم کی اگر ہم اس کو بات کر لیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو سائبر اٹیکس ہیں یا پرائیویسی کے جو اٹیکس ہیں اس کو کس طرح پریونٹ کیا جا سکتا ہے؟ کون سے ایسے میئرز ہیں جن کو ہم کر کے اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں؟ بڑا پرٹیننٹ آپ کا کوسچن ہے۔ ہماری آج کی جو یہ کانفرنس ہے یہ سیکنڈ اس کا ایڈیشن ہے بیریا یونیورسٹی کے حوالے سے، لیکن اس کا تھیم جو ہے وہ سیکیور سائبر ورلڈ ہے۔ کانفرنس یہ IEEE کے امبریلا پہ ہو رہی ہے۔ وی اسٹارٹیڈ آور ورک لائک 8 to 10 months ago، لیکن اس وقت اس کے بعد سے جو انٹرنیشنل، جیسے آپ نے بات کی، اگر ہم بات کریں تو فیس بک کی بات کریں، اگر نیشنل لیول پہ تو بینکس کی بات کریں کہ جہاں پر ڈیٹا بہت ایک طرح سے چرا لیا گیا ہے، اس کو ہیک کر لیا گیا اور وہ اویلیبل ہے۔ تو ہماری کانفرنس کا تو تھیم ہی یہی ہے سیکیور سائبر ورلڈ، اور سیکیور سائبر ورلڈ کے حوالے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ اکیڈیمیا اور انڈسٹری قریب آئیں اور پاکستان کے لیے جو نیشنل سولوشنز ہیں ان پہ کام کریں۔ ٹیکنگ دس اپرچونٹی آئی ووڈ آلسو لائک ٹو شیئر کہ بحریہ یونیورسٹی کے اندر ایک سائبر ریکونیسانس اینڈ کمبیٹ لیب بھی ہم بنا رہے ہیں جو نیشنل سینٹر فار سائبر سیکورٹی کے امبریلا کے انڈر ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کے لیے بحریہ یونیورسٹی کو 100 million روپیز کی فنڈنگ بھی دی ہے، اور وی ہیو جسٹ اسٹارٹیڈ ورکنگ آن دیٹ۔ تو انشاءاللہ وی ول کم اپ ود دا سولوشنز دیٹ آر فار دا نیشنل کاز۔ سر بہت شکریہ، اور ہمیں امید ہے کہ جو آپ نے ابھی اناؤنسمنٹ کی ہے لیب کی، اسی طرح بحریہ یونیورسٹی جو یہاں پہ فیکلٹی ہے اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پاکستان کی خدمت کریں گے اور نئے ایسے ایجادات کریں گے جس سے ملک اور قوم کی خدمت اور فائدہ ہو سکے۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ آئی ایم ہوپ فل فار دیٹ ایز ویل۔ تھینک یو۔ جی، اس وقت میرے ساتھ کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے HOD صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ سر، چونکہ آپ کا تعلق کمپیوٹر سائنس کے ڈپارٹمنٹ سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں وہاں کو کس طرح ہم ان کو ڈیجیٹلائز اور کمپیوٹرائز مزید کر سکتے ہیں؟ جی تھینک یو۔ اس میں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ ہر سیکٹر میں کمپیوٹرائزیشن ہونی ہے، ہر چیز کو ڈیجیٹائز ہونا ہے، اور سونر اور لیٹر ہمیں خود کو ٹرانسفر کرنا ہے آن آٹومیٹڈ سسٹمز، اور اس کے لیے جتنا جلدی یہ چیزیں کر لی جائیں اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اچھا سر، کیونکہ آپ کا تعلق کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ سے، تو یہ پرائیویسی کا ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ جی پرائیویسی کو خطرہ ہے سوشل میڈیا سے یا انٹرنیٹ وغیرہ سے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو کس طرح ہم کم کر سکتے ہیں؟ اچھا، جو پرائیویسی کو جو خطرے ہیں وہ تو رہیں گے، مطلب اس میں یہ ہے کہ جس طرح سے آپ انفارمیشن کو انونیمائز کرتے رہیں گے اسی طرح سے وہ ڈی انونیمائز بھی ہوتی رہے گی۔ جو چیز بھی آپ جس کو سیکیور کرنا چاہیں گے فرام پریویسی پوائنٹ آف ویو، اسی طرح سے اس چیز کو ایکسپوز بھی کیا جاتا رہے گا۔ تو ولنریبلٹیز ہمیشہ سے رہیں گی، لیکن جو اس کے ایڈوانٹیجز ہیں چیزوں کو ڈیجیٹائز کرنے کے، اور جو سارے کا سارا آٹومیٹ کرنے کے جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ جو ایگزسٹنگ پریویسی کنسرنز ہیں ان کی وجہ سے ان چیزوں کو روکا نہیں جا سکتا۔ تو میرے خیال سے پرائیویسی پریزرویشن پہ کام ہوتا رہے گا، لیکن جو یہ سسٹمز ہیں وہ بھی بنتے رہیں گے اور چیزیں اس طرح سے چلتی رہیں گی آگے۔ سر، فیوچر میں کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کیا نیا آنے والا ہے؟ میں تو اگر میری بات کہیں گے تو میرے خیال سے بلاک چین ول چینج ہاؤ وی نو اپلیکیشنز اینڈ کمپیوٹنگ ٹوڈے۔ تو بلاک چین جو ہے میرے خیال سے ایک ایسی چیز ہے، اٹس اے بز ورڈ، اور میرے خیال سے آنے والے دنوں میں اس پہ بہت زیادہ کام ہوگا، اور ایز اے ٹیکنالوجی اٹ ول ایوالو۔ ایک لفظ بڑا سننے کو مل رہا ہے جی، سائبر سیکیورٹی۔ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو سمپل الفاظ میں بتائیے گا سائبر سیکیورٹی ہے کیا، اور جو سائبر کرائمز ہے اس کو ہم کس طرح پریونٹ کر سکتے ہیں، ریڈیوس کر سکتے ہیں؟ ایکچولی جو سائبر ورلڈ ہے ہماری، یہ ایک انٹر کنیکٹڈ ڈومین ہے۔ ہمارے ڈفرینٹ سائبر ریسورسز ہیں وہ ایک ہی نیٹ ورک پہ اویلیبل ہیں۔ اٹ مینس کہ آل اوور دا ورلڈ، آل اوور دیر از نو جیوگرافیکل لمیٹیشن۔
کوئی ریسٹرین نہیں ہے, کوئی بندہ کہیں سے بھی اٹھ کے آپ کے سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتا ہے. دیر آر سرٹن پروٹوکول فار دیٹ آف کورس. لیکن ایشو یہ ہے کہ not all users are positive or white hat users. کچھ پرابلمس بھی ہو سکتی ہیں, کسی بندے کی انٹینشنز رانگ بھی ہو سکتی ہیں. دے کین میک یوز آف نیگیٹو یوز آف یور ریسورسز. دیٹس ویئر پرابلم از. تو اس کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے, اس کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے وی ہیو سرٹن پالیسیز, پروٹوکولز اور میتھڈز کے جو آتے ہیں انڈر سائبر سیکورٹی. تو دیٹس ویئر آئی تھنک دس از دا بگیسٹ چیلنج ناؤ ڈیز, کہ آپ کے جو سائبر سیکورٹی سائبر ڈومین ہے اس پہ آپ کے آلموسٹ سارے مین کمپوننٹس جا چکے ہیں. ایون کہ ڈیفینس کے بھی کافی سارے کمپوننٹس اس پہ جا چکے ہیں. سو دیٹس وائی دے آر ویری مچ امپورٹنٹ ٹو میک دیم سیکیور. اچھا سر, پاکستان میں جو انڈسٹریل سیکٹر ہیں یا پھر ایجوکیشن ڈفرینٹ جو سیکٹرز ہیں, وہاں میں پاکستان کا جو آئی ٹی سسٹم ہے اس کو کس طرح ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, اور آئی ٹی کو ان سیکٹرز میں کس طرح امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ ہاں, ایکچولی آئی ٹی جو ہے یہ اس کے ڈفرینٹ فیسٹس ہیں, ڈفرینٹ ڈومینز ہیں, ڈفرینٹ ایریاز ہیں. فار ایگزامپل آئی ٹی ہے, فار ایگزامپل یہ ریسورس مینجمنٹ کے لیے بھی ہے, آئی ٹی پریڈکشن کے لیے بھی ہے, آئی ٹی فار ڈیٹا جنریشن اینڈ آل ڈفرینٹ کائنڈ آف ماڈلنگ کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے. سو اٹ بیسیکلی ڈپینڈس کہ آپ کس ایریا کی بات کریں. ایجوکیشن کی بات کریں تو اس میں ہم بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, جس میں ہم زیادہ لوگوں کا جو جس کو کہہ سکتے ہیں ریسورس یوٹیلائزیشن, اس کو ہم انشور کر سکتے ہیں تھرو آئی ٹی مینس. تو اس کو ہم جتنا زیادہ اس کو ایکسپلور کریں گے, جتنا زیادہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے, اپنے یوزرز اس کے ٹرین کریں گے, اتنا زیادہ اس کی امپلیکیشن زیادہ ہوں گی. الٹیمیٹلی تو ہم نے جانا ہے, آج نہیں تو کل جانا ہے, اور ہمارے موسٹلی پروسیسز جو ہیں گے وہ آٹومیٹ ہونے ہیں, آئی ٹی پہ جانے ہیں انشاءاللہ. تو دس از واٹ وی آر فار ہیئر اینڈ دس از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو انشاءاللہ. تھینک یو سر. اس وقت میرے ساتھ انٹرنیشنل اسپیکر موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. سر, ہاؤ آر یو فیلنگ؟ Thank you very much. Well, my name is Jaime Lloret. I'm from Spain. I'm the director of a research institute called the Integrated Management Research Institute, which belongs to the Technical University of Valencia, Spain. Well, it has been a pleasure to be here. It's a very nice conference and also very nice people. They all the invited speakers are very happy glad to be here, just for very comfortable. And also the conferences, the topics inside the conference is very good. Also what I have read till now is very nice research advances in the university, and also the contributions are very nice and useful for the whole community. So, sir, how can we prevent these cyber crimes? Well, it's not my main research topic, but the issue is that the fact of having more knowledge about how the security nowadays is being used in the digital world. Well, it's important to know all of them, then how to encrypt all the systems and to use this type of security systems to make the information be transferred more secure and to avoid any undesired authorization of the persons over the systems, mainly the important systems or the legal systems. Sir, what would you suggest to implement the IT sector, information technology, in different sectors of Pakistan, like industrial sector, health sector, education sector? So how can we implement? Well, nowadays the technology is being increased. There are more offers, technology offered to the any type, all communities. So any type of people can access to it. What makes more or less secure, because the soon you make the system more easy to use, more insecure is for the whole system. So the issue is that as soon as they appear more technologies, the systems to secure
these new technologies have to be developed, advanced, and there should appear more systems to secure these new systems. Thank you so much for being with us. Yeah, welcome. जी, इस वक्त मेरे साथ एक गेस्ट स्पीकर मौजूद है और इनसे हमारी एक निस्बत ये भी है कि बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस से आप आए हैं, HOD हैं आप। सर, इस कॉन्फ्रेंस से जो तालिब इल्म है वो क्या सीख सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐड करना चाहूँगा कि इट वाज अ वंडरफुल कॉन्फ्रेंस और स्पेशली द क्वालिटी ऑफ स्पीकर्स थी, जो गेस्ट बनाए, जो सेशन चेयर्स बुलाए गए, दे वर रियली very qualified, very high profile, or I think Bahariya did a wonderful show at an international level. Especially I was very pleased and you know I was very happy to see कि जो paper quality था, जो acceptance rate था, it was like 16%, which is very exceptional. यानी कि we really focused on quality and of course ये बड़ा ही important होता है किसी भी society के लिए कि जब इस तरह की conferences होती हैं, इस तरह के events होते हैं, तो of course जो रिसर्च की जो एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी नेशन वाइड, उस पर बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी इम्पैक्ट पड़ता है। तो आई होप कि बहरिया विल कंटिन्यू यू नो विद सच कॉन्फ्रेंसेस ओवर द इयर्स एंड इंशाल्लाह आई विश बहरिया यू नो वंडरफुल सक्सेस। थैंक यू। अच्छा सर, जो IT से ताल्लुक़ रखते हैं जो तालिब इल्म हैं, वो अपने रिसर्च को किस तरह मोर प्रोडक्टिव बना सकते हैं और आप क्या समझते हैं कि उनको मज़ीद कौन से ऐसी रिसोर्सेज मिलनी चाहिए ताकि पाकिस्तान में जो IT का शुबा है वो डेवलप हो जाए? अच्छा देखें, अगर आप कॉन्फ्रेंसेस को देखें तो कॉन्फ्रेंसेस का मकसद ही ये होता है कि आपके पास जो चेयर्स आते हैं, जो अमूमन इंटरनेशनल स्पीकर्स आते हैं, तो ऑफ कोर्स जो वो आके आपको टॉक्स देते हैं, जो आपको आके वो डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में इनलाइट करते हैं आपको, तो उसका पर्पज़ ही ये होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनको पता हो कि दुनिया में स्टेट ऑफ द आर्ट क्या काम हो रहा है। तो ऑफ कोर्स, और आपने जैसा नोटिस भी किया होगा कि माशाल्लाह बहरिया वाज वेरी ओपन, यानी कि देयर वर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ओवर देयर। तो आई थिंक तो वी आर डूइंग वेल इन दिस रिगार्ड्स। और स्टूडेंट्स को स्पेशली चाहिए कि वो ऐसी कॉन्फ्रेंसेस के लिए दे शुड टेक आउट टाइम एंड दे शुड टेक नोट्स, especially when we have got such high profile guests like we have in this conference. ठीक है, तो I think inshallah it's not a one day show to produce quality, or so of course over the years if we continue like this I believe things will gonna improve a lot. सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर, अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो जो IT में जो डेवलपमेंट हुई वो बहुत ही ज़्यादा है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में हम IT सेक्टर को किस तरह ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको कौन से ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं ख़ासतौर पर बहरिया यूनिवर्सिटी में, ताकि वो एक IT को मज़ीद उनकी रिसर्च को प्रोडक्टिव बना सकें? आपका बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, मेरे ख्याल में सबसे पहले आपको एक ह्यूमन रिसोर्स, अच्छी क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। फिर उसके बाद आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिसमें ये बिल्डिंग्स हैं और जो राइट क्लासरूम है, लेबॉर्ट्रीज़ हैं, और उसके बाद उसके अंदर जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होता है वो आपको चाहिए। जब ये तीन चीज़ें जब तक मुकम्मल नहीं होती तो कोई भी आप एक्सीलेंस जो है वो अचीव नहीं कर सकते। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इन तीनों एरियाज़ के अंदर बेहतरी लेके आएँ। हम अपनी जो फैकल्टी है वो बेहतर से बेहतर फैकल्टी को हम जो है ना उनको उनकी हायर स्टडीज़ को परसुएंस के अंदर उनकी हेल्प करें। उसके बाद अपनी जो हमारी लैब्स हैं उसको बेहतर किया जाए और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव किया जाए। जब हम इन तीनों चीज़ों के ऊपर हम अपनी एफ़र्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये वो मेरे ख्याल में वो तीन एरियाज़ हैं, अगर हम इस पर फोकस करें तो हम अपने IT इंफ्रास्ट्रक्चर को, बल्कि किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को जहाँ पे भी हम काम करना चाहें उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सर, बहरिया यूनिवर्सिटी जो IT के तालिब इल्म हैं या कंप्यूटर साइंस से जो ताल्लुक़ रखते हैं, क्या नया देने वाला है फ्यूचर में? देखिए, जो हमारे IT के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ये माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स करते हैं, बहुत अच्छा इनके ऊपर हमारी पूरी मेहनत करते हैं और अपने जो कोशिश करते हैं कि इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स हों, जिनका इंडस्ट्री के साथ जो है ना उसका इंडस्ट्री को उनके प्रोजेक्ट्स का फ़ायदा हो, ताकि जब वो इंडस्ट्री में जाएँ तो ऑलरेडी उनको इंडस्ट्रियल नीड्स जो हैं उसका पता हो। तो हमारे जो IT के स्टूडेंट्स हैं ये इंशाल्लाह ताला और इनका बहुत अच्छा मार्केट के अंदर काफ़ी डिमांड है इनकी।
اور اس لیے اس کا ہم نے ریکارڈ بھی ڈیٹا بیس بھی مینٹین کیا ہوا ہے. تو ہمارے کوئی بھی ایسا اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا جس کو جو ہے نا اسٹریٹ اوے آفٹر از کمپلیٹنگ از ڈگری جو ہے وہ جاب نہ ملے اس فیلڈ کے اندر جو ہے. سر بہت شکریہ, اور ہمیں امید ہے کہ بحریہ یونیورسٹی اسی طرح جو آئی ٹی سیکٹر میں بلکہ مختلف سیکٹرز میں پاکستان کے لیے پازیٹیو کنٹریبیوشن دیتا رہے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پوری کوشش ہے, اور اسی طرح کی ہم انٹرنیشنل کانفرنسز بھی کرواتے رہیں گے. یہ ایک سٹیپ ہے, اس کے علاوہ اور بہت ساری کاوشیں ہو رہی ہیں جس کا بھی ذکر نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہر نیا دن ہمارا پچھلے دن سے بہتر ہو. جیسا کہ ہم نے یہاں پر آئے ہوئے مختلف اسپیکر سے اور جو پریزنٹر تھے ان سے ہم نے بات کی, اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان کو کس طرح مزید آئی ٹی کے سیکٹر کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, اس کو مزید مور پروڈکٹیو بنایا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں سلوشنز دی کہ جو سائبر کرائمز ہیں یا پھر جو پرائیویسی ہیکنگ ہو رہی ہے ان کو پریونٹ کرنے کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے. اور وقت کی ضرورت بھی یہی ہے کہ پاکستان کو آئی ٹی کے فیلڈ میں مزید ڈیولپ کیا جائے, اور اسی دعا کے ساتھ کہ پاکستان اسی طرح دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا رہے. اسد اللہ خان وزیر کو پروگرام کرنا کیا ہے اس سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ ناصر.